बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मिर्गी मर्ज़ जुनून या आसेब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर फ़ौज़िया सिद्दीकी। और आज इसी सिलसिले का प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के तवस्सुत से हमने ये मिर्गी आगाही के लिए प्रोग्राम्स जारी किए हैं। इस सिलसिले के प्रोग्राम चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें आपने सुनी हैं और हमारे पास बहुत से माहिरीन आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। आज हम गुफ्तगू करेंगे मिर्गी की इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पे। मिर्गी एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसके नाम के साथ ही एक ऐसी घटा सी छाई हुई है कि जिसको सुन के ही लोग डर जाते हैं और सहम जाते हैं। और कहाँ किसी के घर में या किसी के कोई सड़क पे कोई दौरा पड़ जाए तो क्या कैफियत होती है और क्या करना चाहिए। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हमारे बहुत ही एक मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान के, डॉक्टर आरिफ हैरिकर। ये प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। और इंशाल्लाह आज हम इनकी महारत और इनके तजर्बात से बहुत कुछ सीखेंगे कि हम इस मर्ज़ को किस तरह से इसकी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे करें। साथ ही हमारे एपिलेप्सी नर्सिंग कोऑर्डिनेटर हैं, एपिलेप्सी के शोबे में ख़ास महारत हासिल रखते हैं। इसकी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और नर्सिंग में इनका काफ़ी तजर्बा है। ये हैं हारून डैनियल। इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, थोड़ा सा मैं ज़िक्र करूं कि आप लोग भी देखते होंगे घर में किसी को अगर कोई दौरा पड़ जाए या बेहोश हो जाए तो कितना खौफ और हरास फैल जाता है कि क्या हुआ, एकदम से मौत सामने नज़र आने लग जाती है। और अगर सड़क पे ये हो और उसके साथ अगर हाथ पैर अकड़ जाए या कुछ झटके होने लगे, मुंह से झाग आने लगे या आंखें चढ़ने लगे तो फिर तो एक समा ही और हो जाता है। पैनिक इतना फैल जाता है कि किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। कोई दबोच रहा होता है तो कोई बुजुर्ग खड़े होते हैं, कहते हैं कि जल्दी से क्या देख रहे हो, जूता लेके आओ, जितना पुराना उतना अच्छा, जूता सुंघाओ, इसको रोको भाई, दौरे को रोको, पकड़ो इसको, इसके ऊपर चढ़ जाओ। कोई पानी फेंक रहा होता है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कह रहा है अरे कहीं ये ज़बान ना निगल ले, इसके मुंह में कुछ डालो, कोई उंगली डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये एक अजीब समा सा होता है। तो हम अपने माहिरीन से पूछते हैं कि आखिर ऐसा सिनेरियो हो तो हम आप लोगों को नाजरीन लेके चलते हैं, हमारे माहिरीन आपको, कि घर में खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है या सड़क पे आप किसी का इस तरह होते देखें, इस तरह का दौरा पड़ते हुए, तो क्या करें, यहाँ से लेके अस्पताल तक क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी डॉक्टर साहब आपसे कि किसी को इस तरह का दौरा पड़ते हुए देखें, हाथ पैर एकदम से हो, तो क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर फौजिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा कि मिर्गी एक ऐसी अलामत है जिसको देखने के बाद लोगों में खौफ तारी हो जाता है और इतना पैनिक हो जाता है कि जब आप किसी को रास्ते में या घर पे देखते हैं, अचानक हाथ पैर अकड़े होते हैं, मुंह से झाग निकला होता है, ज़ुबान कट गई होती है, ब्लीडिंग होती रहती है और झटका चलता रहता है, तो ये बड़ा खौफनाक मंजर है। और जिस तरह आपने बताया कि जब तक इंसान को पता ना हो कि इसके लिए क्या करना चाहिए, मुंह में कुछ डाल दिया, रोकने की कोशिश की और जूते सुंघाए, ये सब कुछ, तो ये चीज़ें एक्चुअली करनी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि बात यह है कि जिस वक्त वो दौरा होता है, अक्सर जो मिर्गी का दौरा होता है उसे हम ग्रैंड माल सीजर कहते हैं, जो आपको नज़र आता है, और ये कॉमनेस्ट है और बच्चों में है और इडियोपैथिक होता है तो प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। और इसमें जो
جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرین کریں. پبلک اویئرنیس پروگرام بھی ہونے چاہیے obviously. جی اسی لیے ہم یہاں بیٹھے. ایگزیکٹلی. اور دس از ون آف دا پبلک اویئرنیس پروگرام. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو پیشنٹ ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. پیشنٹ جو ہے وہ جب دورے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو بڑا طاقتور ہو جاتا ہے, بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اگر کوئی دیکھتا ہے دورے کو, اس کو ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دورہ جو ہے نارملی 1 سے لے کے 5 منٹ تک ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہو جائے وہ تو پھر آگے کی بات ہے. اس کے دوران ایک تو آپ ان کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں کیونکہ جھٹکا لگتا ہوتا ہے, کوئی ساتھ میں کرسی ہو یا ٹیبل ہو یا کوئی شارپ چیز ہو, ان چیزوں کو ہٹا دیں. دوسری بات یہ ہے منہ میں جو چیزیں ڈالنے والی بات ہے وہ اٹ از ناٹ آن, کیونکہ اس سے آپ کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں اور بہت سی اور علامتیں ہو سکتی ہیں. تیسری بات ہے کہ پیشنٹ کو آپ چھوڑ دیں, اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش نہ کریں, اس سے جھگڑا نہ کریں, کیونکہ اس میں آپ کی اپنی بھی انجری ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بس دیکھتے رہیں کھڑے. ہارون صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا بس کھڑے دیکھتے رہتے آپ ایز اے نرس؟ ہم لوگوں کے پاس آنے سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں, آپ کے پاس آتا ہے پیشنٹ یا سب سے پہلے فرسٹ ایڈ فراہم آپ کرتے ہیں, تو کیا بس کھڑے دیکھتے ہیں آپ یا آپ کچھ اور بھی کرتے ہیں ایز اے نرس ہم لوگوں کے پاس آنے سے پہلے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فوزیہ. صرف دیکھنے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب جھٹکا مریض کو پڑ رہا ہوتا ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی جو انوالنٹری موومنٹ ہے اس وقت وہ چل رہی ہوتی ہے. اور اس وقت وہ یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ اس کے اندر جن آ گیا ہے, تو وہ لوگ کا کنسیپٹ اسی لیے بنا ہے کہ اس میں طاقت بہت آ جاتی ہے اس وقت. تو اس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسا نہیں کہ پاس سے ہٹ جائیں, اس کے پاس رہنا چاہیے, اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. دورے کی صورت میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ, ٹھیک ہے, اس کو کرسی کے اوپر دورہ پڑے تو آپ بس اتنا کریں کہ اس کو نیچے فرش پہ لٹا دیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ کرسی سے گر کے انجری نہ ہو, نیچے فرش پہ لٹا دیں اور کوشش کریں کہ اس کو ایک کروٹ پہ دے دیں, ایک کسی بھی رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کروٹ دلا دیں. ڈاکٹر صاحب ایسا وہ نہیں ہوتا کہ سیدھی طرف لیں یا الٹی طرف کی کروٹ لیں؟ لیٹرل پوزیشن ہے بس کوئی بھی کروٹ. اچھا, پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ مطلب کہ اس کروٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ جو اکثر ٹنگ بیک فال ہو جاتی ہے, زبان پیچھے جھٹکے کی طرح وہ ریلیکس ہوتی ہے بالکل, تو اس کا ایئر وے جو ہے نا وہ کلیئر رہے تاکہ اس کو سانس لینے میں دقت نہ ہو, سانس اس کا بہتر چلتا رہے, اس لیے اس کو کروٹ پہ لے دیں. جو اندر سے تو زبان جو ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ زبان پیچھے ہو جاتی ہے, زبان انسان نگل تو نہیں سکتا اپنی؟ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں گے؟ یہ جو زبان اوبویسلی کیونکہ زبان اکثر کٹ جاتی ہے, لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ اندر ڈال دیں تاکہ دانت جو ہے نا کھلے رہیں, لیکن پھر یہ اتنا شارٹ ہوتا ہے سارا کچھ کہ جب آپ نے پیشنٹ کو دیکھا اور آپ نے یہ سب کچھ کیا ود ان, یہ جو جھٹکے ہوتے ہیں جسے ہم انگریزی میں کلونس کہتے ہیں, اور پھر وہ اکڑاہٹ ہوتی ہے جسے ٹونک اسٹیٹ کہتے ہیں, وہ تو ایک طریقے سے جب تک آپ یہ پورا مینوور کریں گے تو دورہ ختم ہی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سر پہ چوٹ نہ لگے, تو آپ تکیہ رکھ لیں یا کوئی سافٹ چیز سر کے نیچے رکھ لیں. دس از آلسو این امپورٹنٹ پارٹ, بہت ضروری ہے. اچھا, پھر تو سب سے پہلے جب ہوتا ہے تو آپ اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں. جی بالکل, اس کو دبوچے نہیں, کچھ نہیں کریں, بلکہ اس کو اگر بیٹھا ہے تو تھوڑی سی سپورٹ دے کے سیف جگہ پہ ریلیکس کروا دیں, شارپ چیزیں سب ہٹا دیں, بالکل, اور اس کے بعد کروٹ سے لٹائیں. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ بس دبوچنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ پیشنٹ کو سیف کر رہے ہیں, وہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے اس میں, کیونکہ آپ اس کو دبوچیں گے وہ ریزسٹ کرے گا, آپ کو انجری ہو سکتی ہے, آپ گر سکتے ہیں, چوٹ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد ہوتا ہے کہ وہ واپس اپنے ہوش میں آ جاتا ہے, کیونکہ یہ سیکنڈز کا دورہ ہوتا ہے, منٹ 2 منٹ یا 10 منٹ کے بعد پیشنٹ واپس اپنی نارمل حالت میں آتا ہے. پھر آپ اس کو ہیلپ آفر کریں کہ آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسے انجان ہیں تو اس سے پہلے آپ پیشنٹ کے ساتھ کوئی انٹرفیئرنس نہ کریں جس کو یہ دورہ آ رہا ہے. صحیح. اور آپ کچھ اور کسی قسم کا کچھ ان کو اٹھانا, کچھ پانی پلانا, کچھ کھلانے کی کوشش, ایسا کچھ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سب بعد میں جب وہ ہوش میں آنے لگ جائے, کمپلیٹلی ہوش میں آ جائے, تو پھر وہ خود سے مانگے چیز تب اس کو دے. تو ایسے میں
اگر ہوش میں آ گئے, آپ نے کہا کہ 2 سے 5 منٹ تک, تو اگر کوئی دیکھے اور ایمبولینس بھی بلا لیتا ہے تو وہ ہوش میں آ گئے, تو کیا ایمرجنسی روم میں جانا اور مزید دوائیں اور وہ سب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا کیا نیکسٹ اسٹیپ اس کا ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر فوزیہ, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس دورے کی ہم بات کر رہے ہیں, جس میں ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ نکلتی ہے, زبان کٹ جاتی ہے, وہ 5 منٹ سے زیادہ رہنا نہیں چاہیے اکثر. لیکن اگر وہ 5 سے زیادہ اسٹریچ ہو جائے, کیونکہ دیکھیں آپ کی سانس جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, آپ کے مسل اسپیزم میں چلے گئے ہیں, اور اگر وہ یہ کیفیت آپ کی پرولونگ ہو جائے تو پھر آپ کو ہائپوکسیا ہو سکتا ہے, جس سے آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے, اس میں پھر برین ڈیمیج کے چانسز ہوتے ہیں. اگر وہ پرولونگ ہو جائے, 5 منٹ سے زیادہ ہو جائے یا وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے, تو obviously پھر آپ اس کو بریک کرتے ہیں, ابورٹ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں. پھر آپ ایسے انجیکشن دیتے ہیں, ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو مرغی کے دورے کو توڑ دے, اور اس میں سیفسٹ تو اب ویلیم ہی ہے, بلکہ اور بھی بہت سی دوائیں ہیں, لیکن آئی وڈ سے ڈائزیپام یا ویلیم جو ہے, کیونکہ وہ مسل ریلیکسن بھی ہے اور وہ اینٹی ایپیلیپٹک اینٹی کنولسن بھی ہے. اچھا, تو ہارون مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایز اے نرس یہ انجیکشن جو ہے آپ لوگ فرسٹ ایڈ کٹ میں رکھتے ہیں, کہ اگر کسی کی کال آتی ہے یا وہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں پیشنٹ آ رہا ہے, اس کو فٹ پڑا ہے, تو آپ اس کو ایز اے نرس وہ آپ ڈاکٹر کے پریسکرپشن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اتنی آپ کے پاس وہ ہوتی ہے کہ اگر دورہ ہے تو ہم یہ دے دیں اور پھر ڈاکٹر کو بلائیں اور اس کو جھٹکے مسلسل پڑ رہے ہیں؟ ہاں, بس وہ اس میں وہی ڈاکٹر صاحب کہ جو بولتے ہیں جس کو اسٹیٹس ایپیلیپسی بولتے ہیں, کہ کنٹینیوس کو جھٹکے پڑتے رہتے ہیں, جس کا دورانیہ 10 منٹ تک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کنڈیشن میں تو یہ بالکل فری ہینڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے انجیکشن دے سکتے ہیں. صحیح. تو یعنی ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر 1 سے 2 منٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا ہے, 5 منٹ کے اندر مریض واپس ہوش میں آ رہا ہے, تو اتنی فکر اور ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ دورے بار بار ہونے لگ گئے یا بیچ میں ہوش میں نہیں آ رہے اور مسلسل ہو رہے ہیں, تو پھر ان کو فوراً سے بیشتر جو ہے ایمبولینس بلانی چاہیے, انٹرونشن ٹریٹمنٹ ایمرجنسی میں لے کر جانا چاہیے. لیکن اگر وہ ہوش میں آ گئے ہیں تو اتنے پینک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ کیسے لگے گا, عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تو پھر تو میرے خیال سے اگر وہ ہوش میں آ بھی گئے ہیں تو فوراً لانا چاہیے. لیکن اگر یہ ہو چکا ہے اور تشخیص ہو چکی ہے مرغی کی, تو پھر ہر بار ہر دورے پر ایمرجنسی میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل, یا ہر بار اسی لیے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اسی لیے ایک لیبل ہونا چاہیے. پیشنٹ کو رسٹ بینڈ لگا دیتے ہیں یا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ کیا یہ پرانا مرغی کا مریض ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے جو ہماری ایسوسیشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, جی بالکل, دے شوڈ یوز دیز سورسز, اور وہ پھر وہ رسٹ بینڈ یا جی بالکل. انشاءاللہ نومبر ایپیلیپسی اویئرنیس منتھ ہے اور اس میں یہ سارے لے کے آ رہے ہیں ہم. ڈائریز بھی ہوں گی اور بینڈ اور کی چینز, کوئی اگر دیکھے اس کو تو اس کی جیب میں دیکھے اگر یہ مرغی کا مریض ہے اور اس کا دورہ 2 منٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا ہے تو کوئی اور مزید طبی امداد. سب سے اہم چیز جو ہارون آپ نے بتائی کہ ان کو کروٹ سے لٹا دینا چاہیے, اور ان کے پاس سے اگر کوئی تکیے وغیرہ گھر میں ہیں تو کوئی نرم چیز لگا دیں اور کہ چوٹ نہیں لگے. پلس اگر کوئی سراؤنڈنگ میں اس کے ٹیبل کرسی نزدیک ہے تو اس کو تھوڑا اسپیس دے دے تاکہ وہ جتنا اس کا دورانیہ ہے پورا ہو جائے, اور کچھ سکریشنز وغیرہ وہ انہیل نہ کرے جس کی وجہ سے وہ سانس کی نالی میں جائے اور مزید کوئی کمپلیکیشنز ہو اس میں. اچھا, یہ جو اکثر ہوتا ہے نا کہ اس کو ایک دم وہ رونا شروع کر دیا, انا للہ پڑھنا اور جھنجھوڑنا, ارے اٹھیں اٹھیں اٹھیں, کیا ہو گیا اٹھیں, کیا یہ کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر کے لیے مریض کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سے ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو وہ یہی بالکل پینک کی حالت میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم اٹھائے جا رہے ہیں, وہ کیے جا رہے ہیں, یہ کوئی رسپانس. کیا یہ نارمل ہے دورہ ٹھیک جھٹکے ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے رسپانس نہیں دینا؟ یہ بالکل نارمل ہے. دیکھیں ڈاکٹر فوزیہ, بات یہ ہے کہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بے شک کلمے پڑھیں, دعائیں کریں, لیکن مریض کو نہ چھیڑیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, دوسری بات یہ ہے کہ دورہ اگر جینیون ایپیلیپٹک یا مرغی کا دورہ ہے تو جھٹکوں کے بعد ٹونک کلونک اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں
اس کے 3 منٹ 5 منٹ جو رہتا ہے اس کے بعد پیشنٹ کو ہوش نہیں آتا. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم پوسٹ ایکٹل اسٹیٹ کہتے ہیں, اس میں یا تو پیشنٹ کنفیوژنل اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے, وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, یا وہ اکثر نیند میں چلا جاتا ہے. تو وہ ہونا ایکچولی اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اٹ از ون آف دا کرائٹیریاز فار ڈائگنوسس آف ایپیلیپسی جیسے ہے نا. تو اس میں کچھ دیر کے بعد پھر اس کو ریکوری ہو جاتی ہے. تو یہ نارمل ہے ایکچولی. بلکہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ٹونک لانے کی, اس میں تو پیشنٹ ایگزاسٹ اتنا ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے سوتا ہی سوتا ہے. جیسے اس کا وہ فیس پورا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے. اور اس سونے میں گھبرانا نہیں چاہیے. گھبرانا نہیں چاہیے. صحیح, یہ بہت کام کی بات ہے, اور یقیناً بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے. ہم اپنے پروگرام کے سلسلے میں مختلف ماہرین سے بات کرتے آئے ہیں, تو انہوں نے مرغی کی بہت طرح کی اقسام بتائی ہیں. ہم نے تو ایک قسم جو کہ بہت واضح اور بہت خوفناک ہوتا ہے, لیکن اور بھی اقسام ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں ایک دم سے. اس کے لیے کوئی پریونشن یا کوئی ایسی چیز, بچے چھوٹے جو کھڑے کھڑے یا ایک دم سے اسٹیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی حفاظتی تدابیر یا ابتدائی طبی امداد یا کچھ اس طرح کی کچھ آپ ریکمینڈ کر سکیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ایسی بہت سی جیسے جنہیں ایپسون سیجرز کہتے ہیں, جنہیں ایپسانس کہتے ہیں یا بلینکس کہتے ہیں, اور ڈراپ اٹیکس جو ہوتے ہیں کہ ایک دم سے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو مانیٹر کیا جائے, ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ سر پہ اگر ان کے چوٹ لگ جائے تو میجر پرابلم ہو سکتا ہے. کیونکہ جو مرغی اٹ سیلف, اس کے بعد جو چوٹ لگنے کے بعد جو خون بہہ جاتا ہے یا ہیماٹوما جاتا ہے, تو جو فریکوینٹلی فال کرتے ہیں, جو بہت زیادہ فال کرتے ہیں, ان میں اکثر لوگ ہیڈ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہیلمٹ پہنوا دیتے ہیں. ایک اسپیشل ہیلمٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, ایپیلیپٹکس کے لیے, وہ پہنوا دیتے ہیں اور ان کو مانیٹر کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے مانیٹر کرتے ہیں, کیونکہ اگر چوٹ لگ جائے, اور خاص طور پہ ایسی مرغی جیسے بار بار پیشنٹ گر رہا ہے, لائن آف گیسٹا ہو, یا اس طرح کی جو کمپلیکیٹڈ جو مرغیاں ہوتی ہیں, چھوٹے بچے جن کو یہ اسٹیئرنگ سپیلز ہوتے ہیں, ان کے سائیکل چلانے کا کیا وہ ہے کہ اگر کو آپ کو پتہ ہے سائیکلنگ کا شوق ہوتا ہے, اسٹیئرنگ سپیلز پھر اگین پارٹ آف بلینک سپیلز, اور ان کو حالانکہ وہ جسے کہتے ہیں چھوٹی مرغی, حالانکہ ہوتی تو وہ پوری جنرلائزڈ ہے, تو وہ جو ہے کہ جس میں بس ایک دم تھوڑی سی دیر کے لیے 10-15 سیکنڈ کے لیے نا بچہ ایک دم سے بالکل وہ ہو جاتا ہے, جسے ہم پہلے پیٹی مال کہتے تھے, جی بالکل, وہ اب اس کو obviously آپ ایپسانس کہتے ہیں. اس میں بچوں کے لیے کیا, بچوں کے لیے, ٹیچرز کے لیے کیا ہدایات دیں گے؟ بالکل یہ ڈاکٹر فوزیہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے, اور ٹیچرز کی اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ چھوٹے دوروں میں. کیونکہ جب بچے اسکول میں, کئی دفعہ میں نے کام کیا پہلے, آپ کو پتہ ہے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹیچر نے شکایت کی ہے کہ بچہ جو ہے وہ دھیان نہیں دے رہا, بار بار وہ دھیان نہیں دے رہا, اس کی پڑھائی افیکٹڈ ہو رہی ہے, اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جسے آپ ایپسانس کہہ رہی ہیں, چھوٹے دورے, ان کی اویئرنیس ٹیچرز کو ہونی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ آپ کے پاس یقیناً بچے آتے ہوں گے, ماں باپ آتے ہوں گے, کہتے ہوں گے کہ ہمارے بچے کو یہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہیلمٹ پہناؤ, اتنی گرمی ہے, اتنی یہ, ہم ہر وقت کیسے بچے کو نہیں پہنتا, ہم کیا کریں؟ آپ انہیں کس طرح سے سمجھاتے ہیں, تھوڑا ہمارے ناظرین کو بھی. اس میں ایک فیس ہوتا ہے جس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں اورا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایپیلیپسی ہوتی ہے جس میں پہلے سے اورا کا مطلب کہ ایسے سائن کہ جو ریئل پرابلم شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں, جس میں جیسے اب سانس میں بتا رہے ہیں کہ اسٹیئرنگ تھوڑی دیر کے لیے, تو اس میں پھر یہ کہ والدین کو یہ انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کنٹینیو مانیٹر کرتے رہیں, خاص طور پہ جب وہ کھیل رہا ہو, بیٹھا ہو تو اٹس اوکے, لیکن اگر وہ کھیل رہا ہے تو اس پہ تھوڑا نظر رکھے, اور جیسے ہی آپ اس میں سے کوئی سمٹمز دیکھیں تو فوراً جو ہے اس کو کوریج دیں. اب آل دا ٹائم بچہ ہیلمٹ تو پہن کے نہیں رکھے گا, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو کمفرٹ دینا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ اپنے آپ کو تھوڑی تکلیف دیں اور کنسنٹریٹ کریں, اپنے سارے کام چھوڑ پہ بچے پہ نظر رکھیں. بالکل, ہاں, تو وہ کافی. جی, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں یہ بھی ہے کہ ایسے بچے جو بار بار گرتے ہیں, جنہیں ڈراپ اٹیکس ہوتی ہیں, جس طرح نے بتایا, اس میں فرش جو ہے وہاں پہ ان کے گھروں میں, ان کو کمر اتنا ہارڈ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ وہ گر کے ٹروماٹائزیشن نہ ہو جائے. کارپیٹ یا دری یا گدے بچھا کے رکھیں تو ہر وقت ہیلمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. بہت اچھا یہ آپ نے بتایا, اینڈ آئی ایم شیور کہ جن کے گھر میں خدا نخواستہ ایسا کوئی وہ ہے تو ان کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. ایک اور چیز جو بچوں کے حوالے سے, جو بچے اکثر والدین شکوہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے ہیلمٹ پہن کے باہر نہیں جائے,
ہم کھیلنے کے وقت ہی آپ نے پہنوانی ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے میں کھیلنے، دوسرے بچے مذاق اڑاتے ہیں، سائیکل ہیلمٹ پہن کے. اب آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں تو روٹین ہے. ہر بچہ مرغی ہو یا نہیں ہو اس نے ہیلمٹ پہن کے ہی سائیکل، ایلبو پیڈز بھی پہننے، یہ بھی پہننے تو سائیکل چلانی ہے. تو ہمارے ہاں ایسا کچھ آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، کچھ ایسا بتاتے ہیں کہ بچوں کو آپ اس طرح سے یہ کریں؟ جی ان کو بتانا بڑا ضروری ہے ایکچولی کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ایکچولی ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنائی اور وہ بچہ فرش پہ گر گیا اور تو سائیکل سے گر گیا تو اس کے تو ہڈی، دماغ کی جو ہڈی ہے اسکل جو ہے وہ، حالانکہ ویسے اس کے جو یہ ایبسانسز ہیں یہ ایک ایج کے بعد ہو سکتا ہے بند ہو جائے. اس وقت تک کے لیے دماغی چوٹ کو آپ نے وہ کرنا ہے. تو فیملی کو کاؤنسلنگ وغیرہ کی جائے تو کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اور آگے یہی چھوٹی سی مرغی جو ہے وہ بڑی مرغی ہونے سے بچ جاتی ہے. بالکل بہت اچھی باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور میں آپ سے ہارون یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو جوتا سنگانے کا کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بلکہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں کہ جتنا پرانا جوتا ہو، مطلب کہ جتنا بدبودار جوتا ہو وہ سنگایا جائے. تو اب بیسیکلی جو دیکھا جائے نا تو اس کا جو دورانیہ ہے جھٹکے کا وہ ہوتا ہی اتنا ہے کہ جتنی دیر میں جوتا لے کر آتے ہیں سنگاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے جھٹکے کا، اور لوگوں کا یہ کنسیپٹ بن گیا کہ ہاں جی یہ جوتا سنگایا ہے تو اس کے جھٹکے بند ہو گئے، جبکہ اس کا دورانیہ ہی لگیں گے. رائٹ، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پھر وہ ایک پرانی اسمیل اور وہ جو ایک وہ اسمیلنگ سالٹس وغیرہ وہ ہوتے تھے نا کہ امونیا سنگا دو، یہ کرو، ناک پہ نمک ڈالو، مرچی ڈالو، اس سارا یہ سب یہ اب ختم ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کہیں پہ ہو رہا ہے اور کوئی سن رہا ہے تو اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے. تو لیکن یہ ناظرین باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، اور ہمارے ماہرین بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن سے ہمیں آگاہی دے رہے ہیں، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے. میں ڈاکٹر پروفیسر صاحب سے پوچھوں گی کہ ایک میسج آپ اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے؟ جی سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے، کیونکہ 32 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں اور بے شمار پیشنٹس ہیں مرگی کے، یہ مرگی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے. دورہ پڑ جائے پینک نہ کریں، اس کے علاج موجود ہیں، اور یہ کوئی اس کا جنات وغیرہ سے کوئی خطرناک چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب. ہارون آپ کیا بتائیں گے اس ابتدائی طبی امداد کے؟ ایک تھوڑا سا سمری کرتے ہیں. اگر بس ابتدائی طبی امداد میں یہ ہے کہ جیسے ہی دورہ پڑے تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ جیسے ابھی میں ٹائی شی پہن کے بیٹھوں، کسی وقت بھی آ سکتے دورہ، تو سب سے پہلے کپڑے تھوڑے سے لوز کر دے، ٹائی لوز کر دے، اس کے بعد کمفرٹیبل لٹا دے نیچے، انٹرفیئرنس نہ کرے، منہ میں کوئی چیز نہ ڈالے، چمچ یا انگلی ڈالیں گے انگلی کٹ جائے گی، اگر چمچ ڈالیں گے تو دانت ٹوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع بتایا کہ اس میں پاور بہت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کروٹ پہ لٹائیں اور اکیلا نہ چھوڑے پیشنٹ کو. پروگرام کے وقت ہمارا اتنا وہ نہیں ہے، لیکن ایک بڑی بار ہم نے ایک بات کی ہے کہ پاور بہت آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پاور کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ پیشنٹ تو انکانشیس ہوتے ہیں. جی آبویسلی. تو ایکچولی پاور کیا ہے، وہ اکڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ریجیڈیٹی ہوتی ہے، اور اسے کیا پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے. تو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ویسے کہاں سے آتی ہے؟ یا میرا جو خیال ہے اس میں کہ جیسے اب وہ ساری جو موومنٹ ہے اس کو کنٹرول برین کرتا ہے، اور جو ایپیلیپسی ہے اس میں جو جیسے ایک کوئی بھی مشین ہے بجلی سے چلتی ہے تو اس کے سرکٹس ہوتے ہیں، تو اس کے سرکٹس آپس میں کافی ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کہیں کا آرڈر کہیں جا رہا ہے، کہیں کا کہیں جا رہا ہے. تو انسان کا یہ وہی چیز ہے کہ انسان کے اندر ایک پاور ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اکثر آپ دیکھیں کراٹے میں، اس میں آپ دیکھیں کتنا وہ ٹاڑ لیتے ہیں، کتنا ایک ہاتھ سے کتنی چیزیں توڑ لیتے ہیں، کتنا بڑا وہ ایک آدمی دکھائیں کہ وہ اپنی پاور کو فوکس کر لیتا ہے اور وہ ایک گاڑی کو ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے. جو ہم روٹینلی استعمال نہیں کرتے، یہ ہم روٹینلی استعمال نہیں کرتے، لیکن دماغ کے اندر ہوتی ہے. اور جب وہ دورہ وہ پڑتا ہے
تو ایک شارٹ سرکٹ کی طرح Exactly, یا وہ exactly. ایک دم سے وہ برسٹ ہو کے Burst ہو نکلتا جاتا ہے. اور یہ کہ یہ نہیں ہے کہ اندر ایک قوت آ گئی ہے یا وہ، یہ ہمارے اندر کی ہی قوت باہر بالکل، نکل بالکل. رہی ہوتی ہے. اس طرح سے آپ کے اگر ہم ریزرو، آپ کہیں، کے ریزروز میں رہتا ہے وہ. اس طرح سے اگر ہم کہیں تو کیا یہ آئی تھنک دس صحیح شوڈ ہوگا؟ جی بالکل بالکل. تو ایک پیغام ہارون آپ. میں نے جو اپنی پریکٹس کے دوران دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے چھپاتے ہیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قابل علاج بیماری ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہے ہم بتا دیں کہ شادیاں نہیں ہوگی. ایسی بے تحاشا لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں، لڑکوں کی شادیاں ہوئیں، اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، تو اس کو چھپائیں نہ بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے لیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، آپ نے وقت نکالا اس مرگی آگاہی سلسلے کے پروگرامز میں. پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب، یہ پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، اور آج جیسا کہ ابتدائی طبی امداد کے سلسلے میں آپ نے ہمارے ماہرین سے سنا کہ اگر آپ کی تشخیص ہو چکی ہے اور مرگی کا مرض ہے تو ہر دورے پر ایمرجنسی روم بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک سے اور 3-4 منٹ تک دورہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے. آپ آرام سے مریض کو آرام کرائیں اور پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کو آگاہ کر دیں، یا اپنے ڈاکٹر کے نرس کوآرڈینیٹر کو رجوع کریں اور آگاہ کر دیں کہ ایسا ہوا ہے. وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ نے کیا اپنی دوائی کا لیول دیکھنا ہے یا آپ نے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کبھی کبھار صرف دوائیوں کی تھوڑی سی آگے پیچھے کمی بیشی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اور پکڑ کے بوجھے نہیں، دبائیں نہیں، دورے کو روکنے کی کوشش نہیں کریں، چونکہ ایسا کرنے سے دورے کی مدت اور طویل ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ دورانیہ کا ہو جاتا ہے، جس سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. منہ میں انگلی نہ دیں، جیسا کہ ہمارے ماہرین نے بتایا کہ انگلی، آپ کی انگلی کٹ سکتی ہے، مریض کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ انگلی کٹ کے اگر اس کے حلق میں پھنس گئی تو آپ کی انگلی بھی جائے گی اور مریض کا سانس بھی جائے گا. تو ناظرین بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. خدا حافظ.